मोहसिन काकोरवी के एक मशहूर कसीदे की तशरीह व ताबीर। तारुफ। अहद मोहसिन के कसीदा निगारी की सबसे बड़ी खसूसियत उसमें पाए जाने वाली मकामी रंग और जिद्दत तशबीह के अलावा वाक़ई निगारी पर जोर देना है। इस दौर में लखनऊ स्कूल के शोरा ने नवाबों के अलावा छोटे छोटे ओहदेदारों पर भी बेशुमार कसीदे कहे, लेकिन मोहसिन काकोरवी ने कसीदा तो कसीदा मसनवी में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ही अपना मौजू बनाया। मोहसिन काकोरवी का असल मैदान मसनवी ही है। गालिब ही की तरह उन्होंने कसीदे बहुत कम कहे, लेकिन उन्होंने कम कहने के बावजूद कसीदे का एक मियार बरकरार रखा। कसीदे की अमली तनक़ीद और तशरीह व ताबीर। मोहसिन काकोरवी की मशहूर ज़माना नात और कसीदा नातिया या नातिया कसीदा मदह खैरुल मुरसलीन है, जिसका मतला है समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। मतला को सुनकर आपके जहन में सौदा का मशहूर ज़माना कसीदा याद आ गया होगा। आपको एहसास हो रहा होगा कि सौदा के कसीदे में जो काफ़िए बांधे गए हैं उस नात में मोहसिन काकोरवी ने भी बांधे हैं। उनकी पूरी शायरी दरअसल नातिया शायरी है और उन्होंने अपनी पूरी शायरी का मकसद कसीदा नातिया करार दिया है। कहते हैं कि है तमन्ना रहे नात से मेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। इस कसीदा को पढ़ने से पहले एक दो बातें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। वो ये कि एक तो उसमें किरदार निगारी पर भी तवज्जो दी गई है और उसके साथ साथ वाक़या निगारी पर जोर दिया गया है। इस कसीदे का किरदार बादल मालूम होता है। हम जानते हैं कि मेघदूत कालिदास की एक ऐसी नज़्म है जिसमें बादल को किरदार बनाया गया है। इक़बाल ने भी बादलों के सिलसिले में बहुत कुछ लिखा। उसके अलावा बदली का चांद जोश की नज़्म भी आपने पढ़ी होगी। मोहसिन ने हमारी तहज़ीबी रिवायत कृष्ण को हिंदुस्तानी तहज़ीब का इस्तिआरा बनाकर या अलामत बनाकर या साख्तिया बनाकर यहाँ पेश किया है, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिनकी मदह मकसूद है। समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। यहाँ काशी का ज़िक्र आ गया, मथुरा का ज़िक्र आ गया, बादल तो उसका किरदार है ही, उसके अलावा यहाँ गंगा जल का ज़िक्र आ गया। ये सारे सकाफ़ती मदलूलात सिग्निफाइड हैं। इसमें मथुरा, काशी और गंगा जल और बादल अहम किरदार हैं। या साख्तिया मोटिफ या ऐसे खलकियाँ हैं कि जिसने पूरे कसीदे में एक मरकज़ी किरदार की हैसियत अख्तियार कर ली है, या जिसके सबब मानी का एक बहुत बड़ा मुनब्बा बन गया है। ये तीन अल्फाज मथुरा, काशी और गंगा जल, इसे पढ़ते ही कोई भी शख्स ये समझ जाएगा कि एक शख्स एक ख़ास तहज़ीब, एक ख़ास कल्चर और एक ख़ास मज़हब के तनाज़ुर में ये बात की जा रही है, जिसे हम हिंदुस्तानी तहज़ीब कहते हैं। यहाँ बादल को काशी से होते हुए मथुरा में जाने की बात क्यों कही गई है, इसके मुख्तलिफ़ तरह के मानी सामने आ सकते हैं। हर शख्स इससे अपनी तरह से इसके मानी की तौज़ीह पेश कर सकता है। काशी मथुरा हिंदू धर्म के या हिंदुस्तान में जो मज़हब है उस धर्म के दो तीर्थ स्थान हैं, और उन दो तीर्थ स्थानों में से एक स्थान तो ख़ास तौर से इश्क या प्रेम के लिए जाना जाता है, जिसे कृष्ण का घर कहते हैं, और काशी यानी अहम तीर्थ स्थान है जहाँ शिव जी और दूसरे लोगों का निवास है। और आगे कहा है कि बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। बर्क़ यानी बिजली, बिजली के कांधों पे सबा यानी सुबह में चलने वाली हवा बिजली के कांधों पर रखकर गंगा जल लाती है। ये एक तरह के मुनासिबात लफ्ज़ी हैं। इसका मतलब ये है कि जो बादल बनते हैं वो गंगा जल के बनते हैं, और बादल बिजली के कड़कने के बाद बूंदों की शक्ल में फिर ज़मीन पर बरसते हैं। बादल एक तरफ से उठते हैं और दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो ये मंज़र के बादल घिर आए हैं, बारिश का इम्कान है, बिजली चमक रही है, और फिर एक ऐसे मुक़द्दस मकाम को सामने लाया गया है कि क़ारी के जहन में हिंदू मुस्लिम तहज़ीब की कदरें ज़िंदा हो जाती हैं। और ये सब एहतमाम क्यों किया गया है? यह एहतमाम इसलिए किया गया है कि सरोक़दाने गोकुल यानी गोकुल की माशुकाएँ जो कृष्ण को चाहने वालियाँ हैं वो घर में स्नान करें, क्योंकि जाके जमुना पे नहाना भी है एक तूल अमल। खबर उड़ती हुई आई है महाबन में अभी कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। और ख़ुद बादल भी तीरथ करने के लिए काशी से मथुरा के जानिब चल पड़े हैं। काले कोसों नज़र आती हैं घटाएँ काली, हिंद क्या सारी खुदाई में बुतों का है अमल। यानी जब बादल चारों तरफ घिर जाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उसकी तरफ इशारा है, और ऐसा मालूम होता है कि बादल नहीं कोई बुत देवता हों। जानिबे क़िबला हुई है यूरिशे अबरे सिया, कहीं फिर काबे पे कब्ज़ा न करें लातो हबल। अगर काशी को हम क़िबला मान लें तो काशी से मथुरा की तरफ चलना दरअसल क़िबला की तरफ चलना है, या अगर मथुरा को क़िबला मान लें तो काशी से मथुरा की तरफ चलना भी क़िबला की तरफ चलना है।
راوی کے نزدیک متھرا اہم زیادہ دکھائی دے رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جانب قبلہ یعنی جس طرح سے ہم مسلمانوں کا یا دنیا کے سارے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح کا ایک قبلہ متھرا ہے اور یہ قبلہ عشق کا قبلہ ہے۔ اب ایک رعایت نکالی ہے جس سے کعبہ ایک قبلہ ہے اور تمام مسلمانوں کا مرکز کعبہ ہے۔ کعبے میں لات و حبل یعنی اس میں بت رکھے جاتے تھے، ایک بت کا نام لات تھا اور ایک کا نام حبل تھا۔ تو اس رعایت سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے بادل بڑھے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے کعبے میں رکھے جانے والے لات و حبل کے بت ہیں۔ آسمان میں بادل جب بنتے ہیں تو بادل کبھی کبھی ایسی ایسی شکلوں کے بن جاتے ہیں کہ اس میں دنیا کی بہت ساری چیزوں کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ یہاں شاعر نے کیسے امیج کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بادل بادل نہیں ہوں، جیسے لات و حبل ہوں جو اس مرکز پر قبضہ کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں بادل کو پریمی بنا کر بھی پیش کیا گیا ہے جو فطرت کو چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ابر پنجاب تلاتم میں ہے اعلیٰ ناظم، برق بنگال ظلمت میں گورنر جنرل۔ انگریزوں کا گورنر جنرل جو بنگالہ میں ہوا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بادل ہی آج پورے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں، یعنی گورنر جنرل بھی وہی ہیں، ناظم بھی وہی ہیں۔ دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیوں کر درشن، سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بیکل۔ تشبیہ میں موسم بہار کا ذکر کیا جاتا ہے اور عام طور سے کسی چمن یا خوبصورت باغ کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہماری اس دنیا میں دکھائی نہیں دے۔ یہاں برسات کا موسم کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں ایک موسم ضرور سامنے آ گیا ہے اور تشبیہ کے تمام اشعار بادلوں کے حوالے سے خلق کیے گئے ہیں۔ تشبیہ کے یہ اشعار تقریباً 46 ہیں جن کی تشریح فرداً فرداً بہت مشکل ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ قمریہ کہتی ہیں طبع سے مزاج عالی، لالۂ باغ سے ہندوئے فلک کی مکسل۔ چاروں طرف کشل منگل ہے۔ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس میں بہت میٹھے پھل لگتے ہیں، اس پر قمریہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی خوشی کا اظہار طوبہ کی شاخوں پر بیٹھ کر رہی ہیں۔ یعنی بادل اس طرح سے چاروں طرف گھر آئے ہیں کہ کھرل میں جو سرما پیسا جا رہا ہے وہ بھی کالے ہو گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سرما لگانے کے بعد آدمی دیکھنے جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے اور ایک نیند کسی کیفیت چاروں طرف چھا گئی ہے۔ جوگیا بھیس کیے چرخ لگائے بھبوت، جوگیا بھیس کیے چرخ لگائے ہے بھبوت، یا کہ بیراگی ہے پربت پہ بچھائے کمبل۔ کیا استعارہ ہے، یعنی جس طرح سے کوئی جوگی پربت پر کمبل اوڑھے بیٹھا رہتا ہے اور کالا نظر آتا ہے، اس رعایت سے بال کو بھی بیراگی کہا گیا ہے، ایک تپسوی کہا گیا ہے۔ سب کو مہتاب نظر آئے نہ دن کو خورشید، ہے یہ اندھیرا مچائے ہوئے تاثیر زحل۔ زحل نجس ستارہ کو کہتے ہیں۔ اب آگے کے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دھواں دھار گھٹا ہے کہ نظر آئے نہ شمع، گرچہ پروانہ بھی ڈھونڈے اسے لے کے مشعل۔ مبالغے کی حد کر دی ہے کہ گھٹا اس طرح سے چھائی ہوئی ہے اور اندھیرا اس طرح گھٹا ٹوپ ہے کہ شمع جب جلائی جاتی ہے تو شمع بھی نظر نہیں آتی۔ پروانہ تو شمع کا عاشق ہوتا ہے، معشوق جہاں بھی ہو، ساتھ پردے میں بھی ہو تو وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن حد یہ ہے کہ اندھیرے کا یہ سما ہے کہ پروانہ بھی اپنی شمع کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے۔ سطح افلاک نظر آتی ہے گنگا جمنی، روپ بجلی کا سنہرا ہے روپہلا بادل۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ایک ساتھ نہ جانے کئی چیزوں پر پڑتی ہے، یہ کثرت کا ایک نظارہ ہے، اور سطح افلاک نظر آتا ہے گنگا جمنی، یعنی یہ نہیں کہ چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں بلکہ چیزیں کثرت موہوم یعنی کثرتوں کے ساتھ اپنی وحدت کو لیے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ گریز کے اس عمل میں ایک اور شعر ہے کہ دل بیتاب کی ادنا سی چمک ہے بجلی، چشم پر آب کا ہے ایک کرشمہ بادل۔ مدح کے لیے جس گداز کی ضرورت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ دل بیتاب کی ادنا سی چمک ہے بجلی، دل بیتاب کی ادنا سی چمک ہے بجلی، یعنی یہ بجلی جو آسمان میں بادلوں کے گھرانے اور آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، یہ تو کوئی خاص بجلی نہیں ہے۔ بجلی تو وہ ہے جو عاشق کے دل میں محبت کے شرارے پھوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اشارہ اسی بجلی کی طرف کیا گیا ہے، اور ایسا ہی عاشق اس ذات کی تعریف کر سکتا ہے جسے دنیا کا بادشاہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہا جاتا ہے، یعنی چشم پر آب کا ہے ایک کرشمہ بادل۔ اور بادل کیا ہے؟ پانی یا بھاپ بن کر جو پانی بادل بنتا ہے، یہ وہ بادل نہیں ہے، اور اگر یہ بادل ہے بھی تو یہ بادل اس بادل سے بہت ہی کمتر ہے جو عاشق کی آنکھوں میں اپنے معشوق کے لیے امٹ کے آتے ہیں اور آنسو برساتے ہیں۔ اس سے جو بادل بنتے ہیں، اصل میں بادل وہی ہے، اصل میں برسنا اسی کو کہتے ہیں۔
یہ بادلوں کا برسنا کیا ہے؟ یہ دراصل محبت لٹانا ہے، یعنی انسانیت کی بھائی چارے کی محبت لٹانا ہے۔ پس پردہ یعنی بین السطور میں قصیدہ میں ہیومنزم یعنی محبت، عشق، ملی جلی تہذیب کی بات کی جا رہی ہے، اور دراصل یہی پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی ہے۔ وہ کب کہتے ہیں یا کرشن کب کہتے ہیں کہ بٹ جائیو اور بانٹ دو، وہ بھی تو مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں، اور ایک عاشق بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا معشوق چاہتا ہے۔ راجہ اندر ہے پری خانہ میں کا پانی، نغمائے نئے کا سری کرشن کنہیا بادل۔ ہندو میتھولوجی میں اندر بارش کے دیوتا ہیں، جنہی کی وجہ سے پانی برستا ہے۔ تو راجہ اندر رہے پری خانہ میں کا پانی، یعنی جو پانی برس رہا ہے، جو عشق و عاشقی کا پانی ہے، یہ خاص اسی لیے ہے کہ اندر جی برسا رہے ہیں، اور ان پر کرشن کی بانسری کا بھی اثر ہے۔ جوش پر رحمت باری ہے چڑھاؤ خمے میں، چشم کے برق سے کرتا ہے اشارہ بادل، دیکھتا گر کہیں محسن کی فغاؤں زاری، نہ گرستا کبھی نہ ایسا نہ برستا بادل۔ اب یہاں ایک طرح کا قرینہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ چونکہ عاشق روتا ہے، اس لیے بادل اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھتا گر کہیں محسن کی فغاؤں زاری، نہ گرجتا کبھی ایسا نہ برستا بادل، تو گویا کہ بادلوں کا برسنا عاشق کی گریہ وزاری ہے اور اسی طرف اشارہ ہے۔ اب بڑی خوبصورتی سے وہ مدح کی طرف آ جاتے ہیں، خالصتاً مدح کے اشعار جن کی تعداد 67 ہے۔ یہاں تمام اشعار پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک شعر دیکھیے: چشم میں کشم گلابی ہے کہ پھولا ہے گلاب، پھول کیوڑے کا کھلا ہے کہ کھلی ہے بوتل۔ دیکھیے کیا استعارہ ہے صاحب، آپ اس پر جتنی گفتگو کیجیے کم ہے۔ کیوڑے کا پھول کو کھلی بوتل سے تشبیہ دی ہے۔ کیوڑے کے ایک پھول اور بوتل کو آمنے سامنے رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ شاعر کا مشاہدہ کتنا عمیق ہے۔ مصر والوں کو یہ ڈر ہے کہ زلیخا کے لیے سر بازار نہ بکنے لگے سودا کا خلل۔ زلیخا اور حسن یوسف کا ذکر سامنے آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حسن یوسف کا یہ کمال تھا کہ خریدنے والا ان کے حسن کو دیکھ کر نہ صرف خرید رہا تھا بلکہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈر یہ ہے کہ سر بازار نہ بکنے لگے سودا کا خلل، ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا ذکر کیا جائے اور لوگوں میں دیوانگی پیدا ہو جائے۔ کبھی گنگا پہ بھٹکتا ہے کبھی جمنا پر، یعنی بادل اور عاشق دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ کبھی وہ گنگا پر جا کر چھا جاتا ہے، کبھی جمنا پہ جا کر چھا جاتا ہے۔ نہ جانے کس کی تلاش ہے، نہ جانے کہاں برسنا ہے، نہ جانے ایک منزل کہاں ہے، بس اسے تو عشق ہے، اسے تو اپنا کام کرنا ہے، عشق کرنا ہے، برسنا ہے۔ بہت سے اشعار کو چھوڑتے ہوئے اب براہ راست شاعر یا مداح کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مخاطب ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دل خوش رنگ رسول مدنی عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل۔ اس شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پگڑی کے اوپر میں جو پھندنا لگایا جاتا ہے اس کو ترہ کہتے ہیں۔ ترۂ دستار ازل یعنی ازل کی پگڑی کیا ہے؟ ایسا زمانہ جس کی ابتدا ہوئی نہیں، یا ابتدا کا روز اول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر زمانے کی پگڑی ہی نہیں تھے، بلکہ پگڑی کے اوپر جو پھندنا لگایا جاتا ہے وہ تھے، یعنی سردار تھے اور ہیں۔ اس بات کو کہنے کے لیے جو لسانی ترکیب اختیار کی گئی ہے، یعنی دل خوش رنگ رسول مدنی عربی، ایک معنی نما ترکیب معلوم ہوتی ہے۔ آگے کے شعر میں نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، قرآن کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔ تشبیہ میں مشبہ یعنی وہ وجہ جس سے دو چیزوں کے درمیان تشبیہ دی جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشبہ سے عاری ہے، یعنی ان کی تشبیہ کسی چیز سے دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اگر دی گئی تو وہ لغو تشبیہ ہوگی۔ اس تشبیہ کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کوئی ہمسر اور نظیر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مماثل یعنی ان جیسا ہے، نہ ان کے مقابل میں کسی کو رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی عظمت کی تعریف صرف انہی کی عظمت کی تعریف ہوگی۔ نخل دو عالم کا ثمر، دونوں جہاں میں جو درخت ہے، اس بحر وحدت کا گوہر، یعنی وہ موتی ہے کہ جس سے وحدت پیدا ہوتی ہے، یا وہ چیز ہے جن سے وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشم کثرت کا کنول ہیں۔ اب یہاں وحدت اور کثرت ایک فلسفہ بیان ہوا ہے۔ وحدت کا تصور خدا کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا، جس میں کثرت نہ ہو، اور ایسی کسی کثرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس کی کوئی وحدت نہ ہو۔ بغیر وحدت کے کوئی کثرت بے معنی ہے، بغیر کثرت کے کوئی وحدت بے معنی ہے۔ وحدت میں کثرت ہندوستان کی پہچان ہے۔
ہندوستان میں سبھی لوگ ایک ہیں، سبھی ہندوستانی ہیں اور سبھی آدمی اپنی اپنی پہچان بھی رکھتے ہیں، یعنی کثرت بھی ہے اور وحدت بھی ہے۔ اس طرح مدح کے بعد اس قصیدے میں حضور کی تلوار کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تلوار جنگ میدان میں لڑی جانے والی یا کام آنے والی تلوار نہیں۔ اس تلوار کو وہ استعارہ اور کبھی مجاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہے حقیقت کو مجاز آپ کا حیرت کا مقام، ہے بے نیازی کو نیاز آپ کا نازش کا محل۔ حقیقت کو مجاز آپ کا حیرت کا مقام، بے نیازی کو نیاز آپ کا نازش کا محل، یعنی آپ حقیقت بھی ہیں اور مجاز کی وجہ بھی، یعنی آپ مجاز صورت میں بھی ہمارے سامنے ہیں اور آپ حقیقی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، نظر آئے اگر احمد میں مجھے دالے دوئی، روز محشر ہوں الہی میری آنکھیں احول۔ یہاں تو عقیدت کی حد کر دی ہے اور ایک حد بھی مقرر کر دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک عاشق کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کی بھی دوئی نظر آئی، ملاوٹ نظر آئے، کمی نظر آئے یا کسی قسم کا عیب نظر آئے تو اس سے پہلے اس کی نظریں بھینگی ہو جانی چاہیے۔ پھر اسی طرز کی مشتاق ہے مواجی طبع کہ ہے اس بحر میں ایک قافیہ اچھا بادل۔ یہاں شاعر اختیار کیے گئے قافیے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے بادل کا قافیہ باندھا ہے، بلکہ شاید ہمیں باور کرا رہا ہے کہ ہم اس قافیے کے معنی اور سوری حسن کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ یہاں بادل کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی و مطالب ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ شانِ حضرت کا ہے تشدید دو لام و علیل، سعد ما زاغ بصر سرمۂ چشم اکمل۔ مذکورہ بالا شعر میں تشدید دو لام و لیل کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے فضا میں بادل کے گھر آنے کی وجہ سے ایک رات کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرما استعمال کرتے تھے، پوری کائنات اندھیرے میں سجھائی دینے والا سرما معلوم ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں انسانیت کی روشنی، محبت روشنی یا بھائی چارے روشنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو سرما ہے اس کی وجہ سے پھوٹتی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب چیزیں روشن نظر آتی ہے۔ یہ انتہائی کنایاتی اثر رکھنے والا شعر ہے۔ اور اب آئیے اخیر میں ہم دعا کے اشعار پر غور کریں۔ کہتے ہیں محسن اب کیجئے گلزار مناجات کی سیر، کہ عجابت کا چلا آتا ہے گھرتا بادل۔ عجابت کہتے ہیں قبول دعا کی گھڑی کو۔ اتنی تعریفوں کے بعد اب وہ بڑی خوبصورتی سے دعا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو تعریفیں کی گئی ہیں بقول شاعر، ان میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف کر سکیں۔ لہٰذا جو بن پڑا اور جیسا بن پڑا تعریف کی، یا جو ہماری لسانی طاقت تھی، لسانی سمجھ تھی، اس کی سمجھ کے مطابق ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرنے کی صحیح کی ہے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا ہے یہی مجمل۔ یہ بہت ہی سیدھا سچا شعر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہے تمنا کہ رہے ناز سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ اور دیکھیے کہ دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قوت تیرا بل۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ روح سے میری کہیں پیار سے یہ اسرائیل، کہ میری جان مدینے کو جو چلتی ہے تو چل۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام سب کی روحیں قبض کرتے ہیں، لیکن یہ شاعرانہ خیال قابل غور ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس عاشق کی جان کو لے جانا ہی تو مدینہ لے چل، یعنی وہاں نہیں جہاں مر کے لوگ جاتے ہیں۔ درپردہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اسرائیل بجائے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے آپ کو مدینہ لے جائیں گے۔ کیا خوبصورت قرینہ نکالا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دم مردن یہ اشارہ ہو شفاعت کا میری، فکر فردا کی نہ کر دیکھ لیا جائے گا کل۔ یعنی جو عاشق رسول ہوتا ہے اسے کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں کہ یاد آئینہ رخسار سے حیرت ہو مجھے، گوشۂ قبر نظر آئے مجھے شیش محل۔ عشق میں ایک دھیان، ایک مراقبہ کی سی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنے سادھو پتا پرمیشور یا ذات واحد کے لیے کہیں پر دھیان لگاتا ہے، مراقبے میں بیٹھتا ہے تو وہ زمان و مکان سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی محبوب کی یاد میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ اس کا چہرہ آئینہ بن جائے، یا یعنی کہ یاد کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ
کہ وہ ایک دم آئینہ کی طرح صاف ستھرا ہو کر سامنے نظر آوے۔ ایسی صورت میں وہ چاہے دنیا میں رہے یا مرنے کے بعد قبر میں چلا جائے، وہ قبر اس کے لیے شیش محل بن جائے گی۔ رخ انور کا تیری دھیان رہے جب بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ اب دیکھیے شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رخ انور کا تیری دھیان رہے بعد فنا، دیکھیں اگر عشق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، عشق ہو یا دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ عشق کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دولت سے بھی عشق کرتے ہیں، تب بھی ایک دھیان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک محویت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی دولت چھیننے کے لیے آپ کو مار بھی رہا ہو، اسی طرح سے بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو، تو دولت کے لیے آپ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ کون کیوں ہوتا ہے؟ صرف عشق کی ایک کیفیت کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ دونوں جہاں کے بادشاہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت کریں، ایسی ذات سے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، تو پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میزباں بن کے نکیرین کہیں گھر ہے تیرا۔ نکیرین وہ دونوں فرشتے جو قبر میں سوال کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہ اٹھانا کوئی تکلیف نہ ہونا بیکل۔ مرحبا، کیا بات کہی ہے محسن کاکوروی نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو مٹ گئے ہیں ان کے ساتھ نکیرین بھی میزبان کی طرح پیش آئیں گے۔ اور اب آخری شعر میں پڑھتا ہوں۔ صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں بھی یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ مداح یا شاعر یا راوی اس قصیدے کو صرف قصیدہ نہیں بلکہ مستانہ قصیدہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تصوف کی روایت رہی ہے، صوفیوں کے اقسام ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مستانہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی رند ہے۔ یہاں ٹھہر کر غور کریں، مستانہ کون سا صوفی ہے؟ مستانہ وہ ہوتا جو دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو کر پوری دنیا کو تج دیتا ہے، کس کی بات نہیں مانتا، بہت غصہ ور بھی ہوتا ہے، نہ وہ بادشاہ کی پرواہ کرتا ہے نہ رعایا کی، اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو صرف خدا سے۔ مستانہ قصیدہ اس لیے ہے کیونکہ بادل اس کا کردار ہے، عاشق ہے، اور عاشق اور بادل دونوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کہیں نہیں ٹھہرتے، ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ لہٰذا شاعر کا یہ کہنا کہ یہ مستانہ قصیدہ ہے، اور غزل بھی بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ غزل اس لیے ہے کہ غزل میں واردات قلبیہ کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، یا عشقیہ کیفیات کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور پورے قصیدے میں عشق کی انہی کیفیتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخری شعر پر غور کرتے ہیں۔ کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ جبریل علیہ السلام قصیدہ کا پہلا مصرع پڑھ کر عاشق رسول کو قصیدہ سنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا اسلوب ہے۔ محسن کاکوروی اپنے اس قصیدے کی وجہ سے اردو قصیدے کے روایت میں کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکیں گے۔